बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जलूला के उस दिन की तरफ लौटते हैं जिस दिन साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलूला पहुंचे और हज़रत उमर के नाम पैगाम लिखकर भिजवाया था। एक रवायत यह है कि फ़तह का यह पैगाम ज़ियाद बिन अबी सुफ़ियान के हाथ भेजा गया था, यानी यह पैगाम माल गनीमत के साथ मदीना गया था और उसका जवाब ज़ियाद ही जलूला लेकर गए थे। पैगाम के जाने और अमीरुल मोमिनीन का जवाब आने के लिए कमोबेश 1 महीने का अरसा दरकार था। साद बिन अबी वकास ने जलूला से आगे पेश कदमी और हुलवान के मुहासरे की इजाज़त मांगी थी। हज़रत उमर की इजाज़त के बगैर साद एक कदम नहीं उठाते थे, लेकिन वहाँ सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी कि हज़रत उमर के अहकाम आने तक मुजाहिदीन नुकसान से दो चार हो सकते थे। यह सूरत हाल काका और उसके कबीले ने पैदा की थी। पहले बयान हो चुका है कि काका जलूला से भागे हुए फारसियों के ताक़ुब में हुलवान पहुँच गए थे। उन्होंने फारसियों के एक नामवर जर्नैल महरान को थोड़े से मुकाबले के बाद कत्ल कर दिया था। कबीले की मुहतसर सी नफरी से हुलवान को मुहासरे में नहीं लिया जा सकता था, लेकिन काका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस भी नहीं आना चाहते थे। उन्होंने हुलवान से 3 मील दूर कसरे शीरी के करीब पड़ाव डाल दिया। साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब यह इत्तला मिली तो उन्होंने काका को वापस बुलाना मुनासिब ना समझा। एक इसलिए कि काका और उसके कबीले का दिल टूट जाएगा, और दूसरे ये कि उन्हें वापस बुलाया तो फारसी उसे पिसपाई समझेंगे, और यह भी कि मुसलमान नफरी की किल्लत की वजह से कमज़ोर हो गए हैं। ये सोचकर वो जलूला पर जवाबी हमला भी कर सकते थे। आपने सालारों से सलाह मशवरा करके साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काका बिन अमर को कमक भेज दी। उस वक़्त यज़दगर्द हुलवान में था। उसे अभी कुछ खबर नहीं थी कि जलूला का अंजाम क्या हुआ है। वो आखिरी दिन की लड़ाई शुरू होने से कुछ देर बाद जलूला से निकल गया था। उसे अपनी फौज के हालात मखदूश नजर आ रहे थे, फिर भी उसके दिल में यह उम्मीद जिंदा थी कि उसकी फौज मुसलमानों को पिसपा कर देगी। मौरख लिखते हैं कि यज़दगर्द की जहनी हालत बिगड़ गई थी। कभी तो वो गुस्से से फटने लगता और कभी बोलना शुरू करता और बोलता ही चला जाता। चूंकि वो शहनशाह था, इसलिए सुनने वाले अपना फर्ज समझते थे कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सुनते रहें। फिर ऐसे भी होता कि उस पर खामोशी तारी हो जाती और वह बैठा खला में टिकटिकी बांध कर देखता रहता। वो जब तहत नशीन हुआ था उस वक़्त उसकी उम्र 16 साल थी। अब वो तकरीबन 19 साल का नौजवान आदमी था। चनाचे अब ये नहीं कहा जा सकता था कि वो कमसन और ना तजर्बाकार है। पहलवान के महल में वो कुछ ऐसी ही कैफियत में बैठा था। उसके सामने शराब की सुराही रखी थी जिससे वो खासी शराब पी चुका था। उसके पीने का अंदाज बताता था कि वो अब बेदार नहीं रहना चाहता और अपनी जिंदगी के इतने बड़े हादसे को शराब में डुबो देना चाहता है। वो हकीकत का सामना करने से घबरा रहा था। उसकी माँ और पुरान उसके सामने बैठी उसे देख रही थी। कहने और सुनने के लिए उनके पास अब कोई बात नहीं रह गई थी। माँ अब सिर्फ ये चाहती थी कि उसका बेटा जिंदा रहे। मदाइन के बाद जलूला उनका आहरी और मजबूत मोर्चा था। वो भी हाथ से निकला जा रहा था। बाहर से कोई आहट सुनाई देती तो यज़दगर्द चौंक कर उस तरफ देखता। उसे जलूला की खबर का इंतजार था। उसने एक बार फिर सुराही उठाई और प्याले में शराब उंडेलने लगा तो पुरान ने लपक कर उसके हाथ से सुराही छीन ली। और नहीं यज़दी, पुरान ने कहा, यह वक़्त मदहोश होने का नहीं, बेदार रहने का है। यज़दगर्द ने पुरान की तरफ देखा। उसकी आंखों में मायूसी और बेबसी थी। पुरान ने सुराही अलग रख दी। मुझे झूठी उम्मीदों के सहारे कब तक होश में रखोगी पुरान? यज़दगर्द ने शिकस्त होरदा लहजे में कहा। अगर तुम ये आस लगाए बैठी हो कि जलूला से फतह की खबर आएगी तो यह तुम्हारी खुशफहमी होगी। दरबार अंदर आया। यज़दगर्द ने उसे ऐसे देखा जैसे मौत का फरिश्ता आया हो। जरनैल फेरोजान आए हैं, दरबान ने कहा, फौरन अंदर आ जाए। यज़दगर्द ने महमूर आवाज में कहा। दरबान उल्टे कदमों बाहर निकल गया। फेरोजान अंदर आया। आदाब बजा लाने के लिए उसने घुटने फर्श पर टेक दिए और सजदे में जाने के अंदाज से झुकने लगा। खड़े हो जाओ, यज़दगर्द ने गरज कर कहा। क्या खबर है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि खबर अच्छी नहीं। फेरोजान जो खबर जुबान पर लाने से घबरा रहा था वो आंखों ने आंसुओं की जुबान में कह दी। महरान कहाँ है? यज़दगर्द ने पूछा। हानकीन के करीब मारा गया है, फेरोजान ने दबी दबी आवाज में जवाब दिया। अरबी सवार हमारे पीछे आ रहे थे और तुम जान बचाकर भाग गए, यज़दगर्द ने तंजिया लहजे में कहा। शहनशाह फारस, फेरोजान ने बेदार होते हुए जानदार लहजे में कहा, अगर आप एक भी ऐसी मिसाल दे दें कि अकेले 1 या 2 जर्नैलों ने फौज के बगैर जंग जीती हो तो मैं अपना सर पेश करता हूँ। अपनी तलवार से मेरा जिस्म अलग कर दें। मैं आज ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो शाही दरबार में इसलिए नहीं कही जाती कि शहनशाह का अताब नाजल होगा और इसलिए हम पिसपा होते चले जा रहे हैं। यज़दगर्द ने कहा, मैंने तुम सबको इजाज़त दे रखी थी कि जो कहना है कहो। मैं हर वक्त और हर हालत में सच सुनने के लिए तैयार रहता था। यह तुम लोगों की बुज़दिली है और बददियानती भी कि तुमने अपना अंदाज खुशामदाना रखा
اور مجھے حقیقت حال نہ بتائی۔ بات کتنی ہی کڑوی اور مایوس کن کیوں نہ ہو، میں سنوں گا اور برداشت بھی کروں گا۔ فوراً کہو، شہنشاہ معظم فیروزان نے کہا۔ سب سے پہلی اور بہت بری خبر یہ ہے کہ ہم جلولہ ہار بیٹھے ہیں۔ ہماری 1 لاکھ سے کچھ زیادہ فوج ماری گئی ہے۔ کیا عربوں کو زیادہ کمک مل گئی تھی؟ یزدگرد نے پوچھا۔ کیا عربوں نے منجنیکو سے شہر پر سنگ باری کی تھی؟ نہیں شہنشاہ، فیروزان نے جواب دیا۔ عرب اتنے ہی تھے جتنے پہلے روز تھے۔ میرا اندازہ 10-12 ہزار ہے۔ انہوں نے منجنیکیں استعمال ہی نہیں کی۔ پھر ہوا کیا؟ شہنشاہ، فیروزان نے جواب دیا۔ ہم نے آخری حملہ اپنی پوری تعداد سے کیا۔ ہم عربوں سے تعداد میں 10 گنا تھے۔ ہمارے 10 آدمیوں کے حصے میں صرف 1 عربی آتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ہماری فوج خندق کے راستوں سے باہر نکلی تو عربوں نے خندق کے راستوں پر قبضہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی عربوں کی طرف سے اعلان ہونے لگے کہ خندق ان کے قبضے میں آ گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہماری فوج نے آگے بڑھ کر عربوں کو کاٹ دینے کے بجائے خندق کے اندر آنے کے جتن شروع کر دیے۔ میں سمجھ گیا ہوں، یزدگرد نے آہ لے کر کہا۔ ان بدبختوں کے دلوں پر عربی سواروں کا جو خوف طاری تھا وہ ہم نہیں اتار سکے۔ پھر جو ہوا وہ ہماری فوج کا قتل عام تھا، فیروزان نے کہا۔ ہماری فوج اندھا دھند پیچھے ہٹ رہی تھی۔ بے شمار سوار گھوڑوں سمیت خندق میں گرے اور اپنے ہی گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ اس صورتحال سے عربوں کا حوصلہ بلند ہونا ہی تھا۔ وہ ایک ہڑبونگ تھی اور افراتفری کا عالم تھا جس میں ہماری للکار اور چیخو پکار رائیگاں جا رہی تھی۔ ہماری فوج نے جب دیکھا کہ خندق کے اندرونی علاقے میں جانا ممکن نہیں تو فوج تتر بتر ہو کر بھاگنے لگی۔ عربوں نے تعاقب کیا اور ہمیں مزید نقصان پہنچایا۔ کیا تم کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو؟ یزدگرد نے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ، فیروزان نے کہا۔ کہنے والی بات یہ ہے کہ جلولہ کے لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ جلولہ بالکل خالی ہو گیا ہے۔ انہوں نے جو لان تان مجھے کی ہے وہ میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا۔ مختصر بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں جانیں قربان کرنے کے سبق دینے والے بادشاہ خود بھاگ گئے ہیں۔ شہنشاہ فارس، اب ان لوگوں سے کسی تعاون کی ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے۔ فیروزان نہ ڈر ہو کر یزدگرد کو جلولہ کے لوگوں کا رد عمل پوری تفصیل سے بتاتا رہا اور یہ رائے بھی دی کہ لوگ فوج سے متنفر ہو گئے ہیں۔ یزدگرد خاموشی سے سنتا رہا۔ کیا ہمارے پاس کوئی عربی جنگی قیدی ہے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ میرا خیال ہے 3 ہیں، فیروزان نے جواب دیا۔ شہنشاہ، فاتح فوج کا کوئی قیدی مشکل سے ہی ہاتھ آیا کرتا ہے، اور عرب کے یہ مسلمان قید ہو جانے کی بجائے مر جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ 3 قیدی اس طرح ہاتھ آئے کہ زخمی پڑے تھے، چلنے سے معذور تھے۔ ہمارے کسی فوجی افسر نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن 2 تاجروں نے انہیں بچا لیا اور کہا کہ وہ انہیں ٹھیک کر کے اپنے ہاں غلام بنا کر رکھیں گے۔ اس طرح 2 کو ایک تاجر اور ایک کو دوسرا لے گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم مدائن سے نکلے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تینوں اب تک ٹھیک ہو چکے ہوں گے۔ کیا وہ مل سکتے ہیں؟ یزدگرد نے پوچھا۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں شہنشاہ، فیروزان نے کہا، اگر وہ حلوان میں ہوئے تو مل جائیں گے۔ یزدگرد نے فیروزان کو یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ وہ ذرا سستا لے، اور پھر اس نے حکم دیا کہ جن تاجروں کے پاس 3 غلام ہیں انہیں دربار میں پیش کیا جائے۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے جانے سے پہلے کہا، عربوں کا ایک دستہ قصر شیری کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ دستہ واپس نہیں جائے گا۔ اس کا بندوبست کر لیں گے، یزدگرد نے کہا۔ اسی رات کا واقعہ ہے۔ یزدگرد کھانے سے فارغ ہو کر شراب سے دل بہلا رہا تھا۔ اس کی ماں اور پران اس کے پاس بیٹھی تھی۔ شہنشاہ کے ساتھ دلکش لڑکیوں کی موجودگی لازمی سمجھی جاتی تھی، لیکن یزدگرد اتنا دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی تمام کنیزوں اور حرم کی عورتوں کو مدائن میں ہی چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ مسلمانوں کے پاس تھی۔ یزدگرد کے ساتھ اب 2 ہی عورتیں رہتی تھیں، ایک اس کی ماں تھی اور دوسری اس کی سوتیلی بہن پران۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ یزدگرد کا ذہنی توازن بگڑتا جا رہا ہے، اس لیے اسے تنہا نہیں چھوڑتی تھی۔ کچھ دیر پہلے اسے اطلاع مل گئی تھی کہ 3 عرب غلام مل گئے ہیں اور وہ لائے جا رہے ہیں۔ یزدگرد کی ماں نورین اور پران نے اسے پوچھا کہ وہ ان قیدیوں کو کیوں بلا رہا ہے۔ توقع تھی کہ وہ ان تینوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے دل کی بھڑاس نکالے گا۔ میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، یزدگرد نے اپنی ماں اور پران کو بتایا۔ میرا خیال تھا کہ جادو اور سحر صرف یہودیوں کے پاس ہے، وہ میں نے آزما لیا ہے۔ اس یہودی ربی نے دریا کے کنارے اپنا عمل شروع کیا تھا اور خود ہی اپنے ساتھی سمیت مگر مچھو کا نوالا بن گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان عربوں کے پاس کوئی ایسا جادو ہے جو یہودیوں کے جادو سے زیادہ تیز ہے۔ میں ان 3 عربوں سے اس جادو کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ نورین اور پران پریشانی اور غم کی حالت میں یزدگرد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یقین کی حد تک محسوس کر رہی تھی کہ یزدگرد کا دماغی توازن بہت ہی بگڑ گیا ہے۔ کبھی تو وہ خود بھی حیران ہو جاتی تھی
کہ چند ہزار مسلمان 1 لاکھ سے زیادہ فوج کو کس طرح کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، ایک آدمی کس طرح 10 آدمی کا خون بہا دیتا ہے۔ لیکن جب یزدگرد نے اسے جادو کا کرشمہ سمجھا تو یہ دونوں عورتیں پریشان ہو گئیں کہ ان کے لڑکے کے دماغ پر پے در پے شکستوں کا بہت برا اثر ہوا ہے۔ انسان کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ جن بادشاہوں نے اپنے ذہن میں کوئی وہم پیدا کر لیا وہ اپنی سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ دراصل انسان کی نفسیات ہے کہ اسے جب ناکامیوں سے پالا پڑتا ہے تو وہ اصل وجہ معلوم کرنے کی بجائے کسی نہ کسی وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان آتش پرست بادشاہوں میں وہم کا مرض عام تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رستم اپنے آپ کو علم نجوم کا ماہر سمجھتا تھا۔ اس کی پیش گوئی یہ تھی کہ سلطنت فارس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس کی اپنی پیش گوئی نے اسے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے گھبرا رہا تھا۔ آخر اسی میدان میں مارا گیا۔ یزدگرد بھی مورخوں کے مطابق کچھ کم توہم پرست نہ تھا۔ آتش پرست کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ذائچے بنواتے تھے۔ یہ تو باعث حیرت تھا ہی کہ مٹھی بھر مسلمان آتش پرستوں کے اتنے بڑے لشکر کو کاٹتے اور بھگاتے چلے جا رہے ہیں۔ یزدگرد کو بجا طور پر یہ وہم ہو گیا کہ ان عربوں کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ یزدگرد کی ماں اور پران بھی جادو اور ذائچوں کی قائل تھی، لیکن یزدگرد کو دیکھ کر انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ وہ حقیقت کو دیکھنے کی بجائے کس چکر میں پڑ گیا ہے۔ وہ اسے روکتی بھی نہیں تھی کیونکہ یزدگرد کو غصہ آ جاتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اطلاع ملی کہ وہ تینوں غلام آ گئے ہیں۔ یزدگرد نے تینوں کو اندر بلا لیا۔ وہ تینوں اندر آئے تو ان میں سے کوئی بھی شہنشاہ فارس کی تعظیم کے لیے ذرا سا بھی نہ جھکا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم شہنشاہ فارس کے دربار میں آئے ہو؟ یزدگرد نے پوچھا۔ ہمیں معلوم ہے، اسے جواب ملا۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ بادشاہوں کے دربار میں آ کر جھکا کرتے ہیں؟ یزدگرد نے کہا۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ تم یہاں غلام ہو، ہم صرف اللہ کے دربار میں جھکا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور ہمارے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمیں یہاں زبردستی قید میں رکھا گیا ہے۔ دوسرے قیدی نے کہا، ہم کسی کے غلام نہیں، اگر ہیں تو ہم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تم صحرائی بدو ہو۔ یزدگرد نے کہا، تم کیا جانو کہ بادشاہی کیا چیز ہوتی ہے؟ یزدی نورین نے کہا، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ ان سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو۔ یزدگرد نے تینوں کو اپنے سامنے فرش پر بٹھا دیا۔ تم بھول جاؤ کہ میں بادشاہ اور تم غلام ہو۔ یزدگرد نے کہا، میں تم سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے صحیح بات بتا دی تو میں تم تینوں کو آزاد کر دوں گا اور تم اپنے لشکر میں واپس چلے جانا۔ ہم سے جھوٹ کی توقع نہ رکھیں۔ ایک قیدی نے کہا، ہماری سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ کیا تم میں کوئی خاص پراسرار طاقت ہے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سالاروں کے پاس کوئی جادو ہے کہ تم اتنی تھوڑی تعداد میں 1 لاکھ سے زیادہ لشکر پر غالب آ جاتے ہو۔ تینوں مسلمان قیدیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہاں شہنشاہ، ایک قیدی نے کہا، ہم اپنی ایک طاقت آپ کو بتا چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سچ بولا کرتے ہیں، ہمارا دین سچا ہے۔ دوسرے قیدی نے کہا، یہ سچا دین آپ کے لیے لائے ہیں، لیکن آپ سچائی سے بھاگتے ہیں۔ آپ ہمارا مذہب قبول کر لیں تو آپ میں بھی یہ طاقت آ جائے گی۔ تمہاری یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ یزدگرد نے کہا، تم مجھے صحیح بات نہیں بتا رہے، میں تم سے سیدھی سی بات پوچھ رہا ہوں۔ یہ بتاؤ، تم اتنی بڑی فوج پر کس طرح غالب آ جاتے ہو؟ آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ حقیقت کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ ایک قیدی نے کہا، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی فوج بزدل ہے، اور بزدل اس لیے ہے کہ یہ فوج آپ کے سامنے جواب دہ ہے، اس کے مقابلے میں ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ نہیں، یزدگرد نے کہا، تم اصل بات چھپا رہے ہو، تم آسمانوں سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی جادوگر ہیں۔ اے فارس کے شہنشاہ، ایک قیدی نے کہا، اگر آپ جادو کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جادوگر ہیں۔ اگر آپ ہماری بات سمجھ جائیں تو یہ جادو آپ کو بھی مل سکتا ہے، لیکن آپ اس اللہ کو نہیں مانتے جو اپنے سچے بندوں کو یہ جادو عطا کرتا ہے۔ آپ اس کی بجائے سورج اور آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم معمولی سے اور جاہل سے آدمی ہو کر بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، مگر آپ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہو کر بھی نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے اور آگ بھی اللہ کے حکم سے جلتی ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہماری آنکھوں میں اور ہمارے دلوں میں اللہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ آپ کی فوج آپ کو خوش کرنے کے لیے لڑتی ہے کیونکہ آپ اس فوج کو تنخواہ اور انعام دیتے ہیں۔ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے لڑتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی، ہمیں روحانی سکون ملتا ہے۔ آپ کے سپاہی تنخواہ اور انعام لینے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں
اور ہم اللہ کی راہ میں لڑتے اور اس لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے حضور جلدی پہنچیں۔ اصل بات ایک اور ہے شہنشاہ، ایک اور قیدی نے کہا، ہم سینوں میں انتقام لے کر لڑتے ہیں۔ کیسا انتقام؟ یزدگرد نے کہا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جس کا تم انتقام لینے آئے ہو؟ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا انتقام لے رہے ہیں۔ قیدی نے جواب دیا، مدائن کے محل میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو کسریٰ پرویز نے پھاڑ ڈالا اور ان ٹکڑوں کو اپنے دربار میں بکھیر دیا تھا۔ اللہ کے رسول کو جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سلطنت فارس کے ٹکڑے اسی طرح بکھر جائیں گے اور یہ سلطنت بہت برے انجام کو پہنچے گی۔ ہم اس پیش گوئی کو پورا کرنے کا سبب ہیں۔ چونکہ اللہ نے اس پیش گوئی کو عملی طور پر پورا کرنا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں کوئی ایسی طاقت عطا کر دی ہے کہ ہم میں سے ایک ایک آدمی آپ کے 10 سے 20 آدمی تک کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور شہنشاہ، ایک اور قیدی بولا، اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب اتاری ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 100 کفار کے مقابلے میں صرف 10 ایمان والے ہوئے تو وہ 100 پر غالب آئیں گے، اور اگر 20 ایمان والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور ہم سب ایمان والے ہیں۔ ہمارا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے، یہی ہماری طاقت ہے اور یہی ہمارا جادو ہے۔ یزدگرد خاموش ہو گیا، کچھ دیر تینوں قیدیوں کو دیکھتا رہا، پھر کسی گہری سوچ میں کھو گیا۔ سر جھکا کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر رک گیا اور تالی بجائی۔ دربان دوڑا آیا۔ یزدگرد نے اسے کہا کہ ان غلاموں کے مالکوں کو اندر بھیجو۔ دونوں تاجر اندر آئے۔ ان تینوں کو آزاد کر دو، یزدگرد نے تاجروں سے کہا۔ تاجر کچھ بھی نہ بولے، وہ شہنشاہ کے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھے۔ تینوں قیدی آزاد ہو گئے اور رات کو ہی حلوان سے نکل گئے۔ اللہ جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے رہنماؤں، حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں کو گمراہی کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ رہنما اور پیشوا اپنے آپ کو بے مثال، دیدہ ور اور لازوال دانشور سمجھنے لگتے ہیں، مگر ان کے کردار اور گفتار سے حماقت اور جہالت ٹپکتی ہے۔ حکمران اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، مگر حقائق سے دور ہی دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اور تباہی کی کھائی میں جا گرتے ہیں۔ آتش پرست فارسی اس مقام تک پہنچ گئے تھے اور ان کا شہنشاہ 3 مجاہدین سے پوچھ رہا تھا کہ ان کے پاس کون سا جادو ہے۔ وہ وثوق سے کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جادوگر ہیں، اور وہ 3 مجاہدین اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جادو کیا ہے۔ یہ تینوں مجاہدین عالم نہیں تھے، سالار نہیں تھے، اپنے اپنے قبیلے کے سردار نہیں تھے، وہ عام قسم کے مجاہدین تھے، لشکری تھے۔ چونکہ وہ ایمان والے تھے اور ایک سچے عقیدے کی خاطر لڑ رہے تھے، اس لیے ان کے ذہنوں میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ یزدگرد کا ذہن ایسا الجھا تھا کہ وہ ذہنی مریض بن گیا۔ اگر پران اور نورین اس کے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ پاگل ہو چکا ہوتا۔ یہ دونوں عورتیں اسے جذباتی سہارا دیتی رہتی تھی۔